बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा और तलबात। अगर आप जाग रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें कंप्लीट, और अगर आप सो रहे हैं तो जब आप उठेंगे तो आपने चैनल पे ये वीडियो ज़रूर देखनी है। ये हमारा पाकिस्तान स्टडीज़ या पाकिस्तान अफेयर्स का दूसरा टॉपिक है, जिसमें हम मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट और जिनका आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में एक रोल है उसको डिस्कस करेंगे। अब ये तो बात होगी टॉपिक की कि इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं ये रिफॉर्मिस्ट, और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह होता है। या समटाइम्स वो पूछता है कि जी डिलीनिएट द सीक्वेंशियल यूनिटी इन द मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट, ठीक है जी। तो वो पूरे एक सीक्वेंस पूछता है कि जी ये रिफॉर्मिस्ट कब कब आए और उनका क्या क्या रोल रहा। लेकिन अब पढ़ाई शढ़ाई की बातों से हट के एक ज़रा स्टोरी सुने। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान एक सॉलिड आइडिया की बुनियाद पर कायम हुई, और इस आइडिया की बेसिस इस्लाम है। दीन इस्लाम मुसलमानों की ज़िंदगी के तमाम शोबों में रहनुमाई फराहम करता है। मसलन दीन इस्लाम माशरती, इखलाकी, सियासी और माशरती शोबों के हवाले से अपने असूल वज़ा करता है। ये निज़ाम कुरान पाक और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अहादीस पर मबनी है। हमने पिछले लेक्चर्स में ये देखा कि किस तरह से इस खित्ता बरसगीर में मुसलमान आए। मुसलमान बतौर ताजर, बतौर मुबल्लिग दीन इस्लाम और बतौर फातिहीन यहाँ आए, जिनको हमने देखा था कि एज ट्रेडर्स, एज प्रीचर्स और एज कॉन्करर्स जो है वो यहाँ पे आए थे। फिर ये सिलसिला चलता है और मुसलमानों की इस खित्ता पर तकरीबन 1000 साल हुकूमत कायम रहती है। फिर ऐसा होता है कि लंदन के कुछ ताजिर जो हैं, बिजनेसमैन, वो रॉयल चार्टर लेते हैं कि हमने जो है वो इस सब कॉन्टिनेंट के एरिया में स्पाइसेस का और दीगर जो यहाँ से चीज़ें हैं उनका ट्रेड करना है। 1605 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर यहाँ पर आते हैं, और 1613 में सूरत के मकाम पर ये अपनी पहले ट्रेडिंग पोस्ट बनाते हैं। तिजारत में अपने पांव जमाने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल वेटेज भी लेना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि उस वक्त के बादशाह शाह आलम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की स्टेट से टैक्सेस कलेक्शन का काम भी ले लेते हैं। बढ़ते हुए टैक्सेस एक मज़ाहमत की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और उस वक्त सबसे पहले ये मज़ाहमत नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला की जानिब से हुई, और अंग्रेज़ों के साथ प्लासी के मकाम पर 1757 में ये जंग हुई। ये तिजारती कंपनी फिर आखिरकार 1857 के बाद ब्रिटिश राज में तब्दील हो जाती है, और फिर यहाँ के रहने वालों के लिए एक मुसलसल और नई जद्दोजहद का आगाज़ हो जाता है। मुसलमानों के लिए ये एक और जद्दोजहद भी थी, जिसमें पहले अंग्रेज़ों से और फिर हिंदुओं से छुटकारा हासिल करना था। मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुमलिकत ली जाए, ये सोच आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होना शुरू हुई, और आखिरकार मुसलमानों का नस्बुल-लैन बन गई। ये अजीम तहरीक और ये मकसद नज़रिया पाकिस्तान की तख्लीक का बायस बना। इस तहरीक की अमली कामयाबी के पीछे लाखों मुसलमानों की जद्दोजहद शामिल है, लेकिन उन सब से बढ़कर उन मुसलमान रहनुमाओं की जिन्होंने अपने अपने एतबार में इस नन्हे से पौधे को एक तनावर दरख्त बना दिया। फिर चाहे वो अकबर का दीन इलाही हो, जिसमें बादशाह अकबर की कोशिश थी कि इस्लाम के पहलुओं को हिंदुआना रस्म व रवाज से मुशाबहत देकर एक मुश्तरका मज़हब कायम किया जाए, और फिर उसका ताक़ुब करते हैं मुजद्दिद अलिफ सानी या शेख अहमद सरहिंदी, और इस मन घड़त मज़हब की बीख कुनी करते हैं। या फिर जब मुसलमान माशरती पस्ती में धकेले जाते हैं तो उनकी समाजी, सियासी, मजहबी बेहतरी के लिए हज़रत शाह वलीउल्लाह ज़िम्मेदारी लेते हैं। और बात हो सिखों की मुसलमानों पर मज़ालिम की, तो सैयद अहमद शहीद ऐलान जंग करते हैं और मुसलमानों की बका के लिए अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। बंगाल के मुसलमानों को जड़ से उखाड़ देने की बात चलती है तो फ़राइज़ी तहरीक के बानी हाजी शरीयतुल्लाह बंगाल में हिंदू ज़मींदारों को बावर कराते हैं कि मुसलमान कोई ऐसी कौम नहीं कि जो सिर्फ जुल्म व सितम से ही दब जाए। और फिर जब हिंदू अंग्रेज़ों के रस्म व रवाज और तौर अतवार को मफाद परस्ती की खातिर उन पर अमल पैरा होते हैं, तो मुसलमानों की
معاشی ترقی کے لیے اور اس کو مستحکم بنانے کے لیے سر سید احمد خان بر صغیر کے طول و عرض سے مسلمانوں کے لیے علم کی شمع جلاتے ہیں. اور پھر وہ وقت آتا ہے جب یہ ضرورت پیش ہوتی ہے کہ مسلمان اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں. مسلمانوں کی افکار، سوچ اور تدبر کی رہنمائی اور اخلاقی نشو و نما کا بیڑا ایسے عظیم شخص اٹھاتے ہیں جنہیں بعد میں شاعر مشرق کے نام سے جانا جاتا ہے. اور پھر تحریک پاکستان شاید کبھی کامیاب نہ ہوتی جب تک سیاسی طور پر کوئی رہنما سامنے نہ آتا. اور سیاسی طور پر یہ رہنما جو سامنے آئے اور جنہوں نے اس درخت کو مضبوط بنایا وہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح. تو جی آپ نے یہ کہانی سنی. اب ہم نے آپ کو اس کہانی میں اگر آپ نے کچھ نام نوٹ کیے ہیں تو ہم نے انہی کے بارے میں بات کرنی ہے اور ان کا جو میجر کام تھا وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. میجر پارٹ آف دس آنسر از کمپلیٹ. ہم نے اب کوئکلی دیکھنا ہے کہ باقی کیا چیزیں ہیں. جو آپ کا آنسر بنے گا اگر تو سیکوینشل یونٹی مانگی ہے یا مسلم ریفارمسٹ کے اوپر جو سارا کوسچن مانگا ہے تو اس میں آپ نے تھوڑا سا انٹروڈکشن بتانا ہے. انٹروڈکشن میں آئیڈیالوجی آف پاکستان اور اس کے کمپوننٹس بتا دینے ہیں. پھر اس کے بعد سیکنڈ آ جاتا ہے آپ کا پوائنٹ سیکوینشل یونٹی انفارمیشن آف آئیڈیالوجی آف پاکستان. یہ ان حضرات کے آپ نے نام لکھ دینے ہیں اور ان کا جو میجر کام تھا وہ لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس کو کنکلوڈ کر دینا ہے. اس ویڈیو میں ہم پہلے 4 جو ریفارمسٹ ہیں ان کا ذکر کریں گے. باقی 3 کے اوپر سیپریٹ ویڈیوز بنیں گی بیکاز ان کا مٹیریل زیادہ ہے. تو اب اس کا آنسر کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے بات آتی ہے انٹروڈکشن کی کہ آپ نے یہ آنسر سٹارٹ کیسے کرنا ہے. چونکہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے اوپر بات کی گئی ہے اس لیے آپ نے بتانا ہے کہ آئیڈیالوجی از سائنس آف آئیڈیا. یعنی کہ کوئی آئیڈیا، کوئی جو سوچ ایک نشو و نما پاتی ہے اس کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں. It contains those ideals which a nation strives to accomplish in order to bring stability and homogeneity to its nationhood. یعنی کہ ایک وہ ایسا آئیڈیل ہے جس کے لیے کوئی بھی قوم محنت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے تاکہ وہ اپنی قومیت کے اندر یعنی اپنے اندر ایک سٹیبلٹی لے کے آئیں، ایک ہم آہنگی لے کے آئیں. ٹھیک ہے. It reflects the way of thinking of a nation which has been denied its due place in the society. یعنی کہ کسی نیشن کے ساتھ، قوم کے ساتھ جب زیادتی ہوتی تبھی اس طرح کی سوچ بنتی ہے. The basis of ideology of Pakistan is Islam. یعنی کہ بنیاد جو ہے وہ اسلام ہے. ٹھیک ہے. It was a reaction to British and Hindu exploitation in the subcontinent. اسلام کے جھنڈے تلے مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے اور وہی ایک وجہ تھی جو ان کو اکٹھا کر سکتی تھی، ورنہ کبھی نہ اکٹھے ہوتے. It was a unique episode in the history of subcontinent because the basis of the ideology was the famous slogan پاکستان کا مطلب کیا. تو وہی بات جو میں نے پہلے آپ کو بتائی. Muslim leaders conceived this ideology and exerted all efforts for its formulation which ultimately resulted in the separate homeland for Muslims. تو یہ ایک آپ کا انٹروڈکشن جو ہے وہ بن گیا. ہم نے یہاں پہ پوائنٹس بتایا، آپ نے اس کو پیراگراف کی فارم میں لکھنا ہے. کمپوننٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بات کریں تو یہ ایک اسلامک آئیڈیالوجی ہے اور 2 نیشنز تھیوری اس کا ایک کمپوننٹ ہے جس میں ہم نے بتایا کہ جی مسلمز اور ہندو 2 سیپریٹ نیشنز ہیں اور یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. اس کے اوپر قائد اعظم کی، علامہ اقبال کی اور جو کوٹس ہیں وہ ان کے لیکچرز کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 نیشنز تھیوری کے اوپر اگر آپ کا سیپریٹ کوسچن آ جاتا ہے تو آپ کے پاس وہ سارا مٹیریل بھی موجود ہونا چاہیے. کہاں سے کب کیا پک کرنا ہے یہ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے پیپر والے دن. اوکے جی. ایفرٹس آف مجدد علیہ ثانی جن کو شیخ احمد سرہندی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک انٹروڈکشن ہے. مجدد علیہ ثانی واز اے گریٹ مسلم سینٹ اینڈ اسکالر ہو چیلنج دا مائٹ آف اکبر اینڈ ری اسٹیبلش دا گلوری آف اسلام ان دا سب کانٹیننٹ. تو مجدد کو جب بھی آپ نے ذکر کرنا ہے تو وہ دین الہی کے ساتھ کہ انہوں نے دین الہی کا کاؤنٹر کیا تھا. نام ان کا شیخ احمد. 26 جون 1564 پیدا ہوئے، 1626 میں ڈیتھ ہوئی. والد کا نام تھا عبدالاحد. ابتدائی تعلیم جو ہے وہ والد سے لی اور پھر ریناؤنڈ اسکالرز جو ہیں جن میں علامہ کمال الدین کشمیری ہیں. ٹھیک ہے جی. بنیادی طور پر جو شیخ احمد سرہندی ہیں یہ اپنے والد صاحب کے یعنی کہ مرید تھے. مرید کا مطلب ہے کہ
ان کی جو تعلیمات تھیں اس کے وہ فالوور تھے، اور اس جو والد سے سلسلہ تھا وہ سلسلہ قادریہ تھا۔ اب ہم نے پچھلے جو پارٹ تھا اس کے اندر ہم نے یہ 4 سلاسل بھی دیکھے کہ جن کے بزرگوار جو ہیں وہ یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے جو ہے وہ دین اسلام کو پھیلایا۔ لیکن پھر یہ حضرت باقی باللہ سے بھی، جو کہ نقشبندی سلسلہ کے بزرگ تھے، ان سے بھی بیعت ہوئے، تو یعنی کہ ان کا سلسلہ دونوں طرف چلا۔ تھوڑا سا اس میں یہ ہوا کہ جب قادری سلسلے کے ساتھ تھے تو یہ وحدت الوجود کے پیروکار تھے، جبکہ حضرت باقی باللہ کے بعد یعنی مرید ہونے کے بعد پھر جو نظریات ہیں وہ وحدت الشہود ہو گئے۔ ان کی جو پبلیکیشنز ہیں وہ مکتوبات امام ربانی، جو لیٹرز ہیں جو کہ یہ نوبلز کو، اسکالرز کو اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے وہ لکھا کرتے تھے، تو وہ ایک بک کی فارم میں مکتوبات امام ربانی۔ وہ ادروائز ان کی بکس ہیں مبداء و معاذ، رسالہ اثبات النعوت، رسالہ معرفت الدنیا، رسالہ تعلیمات اوارف۔ اچھا، اب دین الہی کے اوپر ان کا کنٹریبیوشن ہے کہ جب مغل ایمپرر اکبر ہیڈ انٹروڈیوسڈ اے ریلیجیس فلاسفی، دین الہی، an ill-fated attempt to combine the salient features of Islam and Hinduism. The success of this philosophy would have jolted the foundations of Islam in the subcontinent. Hazrat Mujaddid exposed the fallacy of Deen Ilahi and came out with full vigor and vitality to curb the influence. ٹھیک ہے جی، اس کا جو انفلوئنس ہے وہ ختم کیا انہوں نے۔ He refused to offer prostration of veneration، یعنی کہ جو کنگ کے سامنے جھکنے کا ایک رواج تھا، اس وقت رسم تھی یا ایک اوبلیگیشن تھی، وہ بھی انہوں نے نہیں مانی، اور اس کی وجہ سے ان کو پھر 2 سال جیل میں بھی قید رکھا گیا۔ پھر میجر ایکٹیویٹیز کیا ہے جی، کہ اب میجر ایکٹیویٹیز آپ پوائنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں، مارکرز ایڈنگ دے کے، اور آگے پھر فردر بھی لکھ سکتے ہیں۔ پیوریفائنگ مسلمز بائی ایمفیسائزنگ اتباع سنہ، یعنی کہ سنت کی پیروی کرنے کے حوالے سے انہوں نے اس چیز کے اوپر فوکس کیا کہ مسلمان جو ہے وہ سنہ کی پیروی کریں۔ ریسٹورڈ دا اوریجنل ٹیچنگز آف اسلام اینڈ کانسیپٹ آف توحید، یعنی کہ جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں انہوں نے تھوڑا سا فردر کام کیا کہ جو اسلام اور کانسیپٹ آف توحید ہے ود اوریجنل ٹیچنگز، اس کو کافی حد تک جو ہے وہ ایمفیسائز کیا اس پہ۔ پھر ڈکلیئر مسٹیسزم، یعنی کہ جو صوفیزم اور یہ نالج ہے could be misleading if not understood properly، یعنی کہ اگر ان کا بیسیکلی جو ڈفرینس تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ مس لیڈ ہو رہے ہیں، کیونکہ صوفیزم کی یا مسٹیسزم کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے۔ جو صوفی جس بات کو سمجھتے ہیں وہ عام لوگ نہیں سمجھتے، تو اس لیے یہ انہی ایکٹیویٹیز میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس کے ساتھ شریعہ کی کمپلائنس نہیں ہوگی تو وہ مس لیڈنگ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اچیومنٹس کیا ہیں کہ جی اڈاپٹیڈ اے میتھڈ ٹو رائٹ لیٹرز ٹو نوبلز آف کورٹ، مکتوبات امام ربانی، جس طرح ہم نے پہلے کہہ دیا۔ اور پھر 2 نیشنز تھیوری میں ان کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ہی واز اے اسٹرانگ سپورٹر آف سیپریشن آف مسلمز اینڈ ہندوز۔ تو یہ یہاں پہ ہمارا مجدد الف ثانی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کہنے کو یہ ایک سلائیڈ ہے، لیکن آپ کے پاس یہ 2 سے 3 صفحے لکھے جا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ۔ دا موومنٹ آف شاہ ولی اللہ واز فرسٹ آف اٹس کائنڈ ان دا سب کانٹیننٹ وچ واز ایمڈ ایٹ سوشیو پولیٹیکو ریلیجیو اینڈ اکنامک ریفارمیشن ان دا ڈی جنریٹڈ مسلم سوسائٹی۔ تو سم ٹائمز کوشچن بھی اسی طرح آتا ہے کہ ڈی جنریٹڈ مسلم سوسائٹی کو کس طرح سے اپ لفٹ کیا تھا۔ تو اپ لفٹنگ مسلم یا ڈی جنریٹڈ سوسائٹی سے آپ نے حضرت شاہ ولی اللہ کا نام ذہن میں رکھنا ہے۔ قطب الدین ان کا نام تھا، 21 فروری 1703 کو پیدا ہوئے۔ فادر ان کے شاہ عبد الرحیم تھے، اور انہوں نے وہیں یعنی کہ شاہ عبد الرحیم مدرسہ شاہ عبد الرحیمیہ میں ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پھر وہاں پہ پڑھاتے بھی رہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر جو ان کے والد تھے شاہ عبد الرحیم صاحب، وہ فتاوائے عالمگیری جو ایک بہت بڑی نوبل بک ہے بادشاہ عالمگیر کی، اس کی کمپائلیشن میں سپورٹ کی، یعنی کہ جو لوگ اس کو لکھ رہے تھے ان کی ہیلپ آؤٹ بھی کی۔ پھر یہ ان کی کچھ پبلیکیشنز ہیں، ان کو آپ پڑھ لیں، یہ ایم سی کیوز میں جو ہے پاکستان افیئرس کے وہ آتی ہیں۔ مغل امپائر ڈکلائن، یعنی کہ یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جب مغل امپائر ڈکلائن پہ تھا۔ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ ڈفرینٹ جو اسٹیٹس تھیں وہ انگریزوں کے قبضے میں جا رہی تھیں۔ تو وٹ ہی فیلٹ واز کہ ایک تو ریلیجن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے لوگوں کو، مطلب ڈفرینٹ جو فرقے ہیں ان میں چلے گئے ہیں۔ سیکٹیرین کانفلکٹ یعنی کہ شیعہ مسلم کا جو ہے فسادات وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ ایمرجنس آف رچ کلاس، ایک رچ کلاس ایمرج ہو گئی ہے، مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، انکیپیبل سکسیسرز آف جہانگیر، یعنی کہ وہی جہانگیر کی وفات کے بعد بیسیکلی یہ سلطنت جو ہے یہ زوال کا شکار ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد ہیوی ٹیکسیشن آف پیزنٹس، یعنی کہ جو مزدور تھے، کسان تھے، ان کے اوپر بہت ٹیکسیشن ہیوی تھی۔ تو یہ
یہ بنیادی طور پہ اس کے خلاف انہوں نے ان ایکٹیویٹیز تھیں۔ اب سروسز کیا ہوئیں کہ کروسیڈ اگینسٹ سیکٹیرینزم، شیعہ اینڈ سنی ڈفرینسز کو ختم کرنے کی کوشش کی، بیلنس بٹوین 4 schools آف تھاٹ بائی رائٹنگ الانصاف فی بیان سبب اختلافات، یعنی کہ جو 4 اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کیا کہ جناب یہ اس طرح سے ڈفرینسز جو ہیں وہ ان وجوہات کی بنا پر ہیں اور ادروائز کوئی ڈفرینسز نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت امام مالک کی جو المواتا ہے اس کو انہوں نے فالو کیا، اس کی ٹرانسلیشن کی، اور پھر یہ ہے کہ یہ اس کی پرشین ٹرانسلیشن بھی کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ کو آپ نے اس لحاظ سے بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ قرآن مجید کی بھی پرشین ٹرانسلیشن انہوں نے کی۔ پھر اجتہاد کے اور جو کانسیپٹ کلیریفیکیشن تھی مسلمانوں کے لیے اس میں بھی ان کا کنٹریبیوشن تھا۔ ان کا ایک انیشیٹو تھا تطبیق کے نام سے، جس کا مطلب تھا کہ سوشل اور مورل ریجنریشن آف دا اینڈ انٹیگریشن آف دا مسلم سوسائٹی۔ اور اسی طرح ان کی جو پولیٹیکل سروسز تھیں اس میں بہت امپورٹنٹ یہ تھی کہ انہوں نے شاہ احمد شاہ ابدالی جو بادشاہ افغانستان تھے ان کو خط لکھا نجیب الدولہ کی طرف سے، اور پھر اس نے جو ہے وہ مرہٹوں کے خلاف پانی پت کی جو لڑائی ہے وہ لڑی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت شاہ ولی اللہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو سیکٹیرینزم آپ کے ذہن میں آنا چاہیے فوراً سے، ڈی جنریٹڈ مسلم سوسائٹی اس ٹائم کی وہ آنی چاہیے، اور اجتہاد اور سنی شیعہ جو ڈفرینسز ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تو یہ شاہ ولی اللہ کا رول ہے، ٹھیک ہے۔ مجدد بھی آپ کے ذہن میں آ گیا، شاہ ولی اللہ بھی آ گیا۔ اب نیکسٹ چلتے ہیں، سید احمد شہید بریلوی۔ His name carries immense importance with regard to a course of two-pronged struggle aimed at purification of Muslim society and jihad against Sikhs۔ So یہ سکھوں کے خلاف اگر کوئی لڑائی لڑی ہے تو وہ انہوں نے لڑی ہے۔ نام ان کا سید احمد، 29 نومبر 1786 کو پیدا ہوئے، انفلوئنسڈ بائی ٹیچنگز آف شاہ ولی اللہ، یعنی کہ شاہ ولی اللہ کے جو ٹیچنگز تھیں، جو ان کا مسلک تھا، اس کے یہ پیروکار تھے۔ اسی لیے انہوں نے جو بیعت لی وہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کے ہاتھوں پہ لی، بلکہ یہ ان کی ٹیچنگز میں بھی یہ بھی شامل تھا کہ یہ پیر اور مرید کا کانسیپٹ نہیں بلکہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا کانسیپٹ ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے جو اپنا پولیٹیکل کیریئر ہے وہ نواب امیر خان کی فوج میں شامل ہو کے کیا۔ صراط المستقیم انہوں نے لکھا، حضرت شاہ ولی اللہ کی جو ٹیچنگز ہیں اس کے اوپر ایک بک لکھی انہوں نے۔ جہاد اگینسٹ سکس ان کا پورا جو آپ کا ٹاپک بنتا ہے ان ڈیٹیل وہ جہاد اگینسٹ سکس ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نے جو بک ہم ڈیورنگ دا لیکچر آپ کو بتائیں گے وہاں سے آپ نے یہ پڑھنا بھی ہے، ادروائز اگر آپ کو یہ بک نہ ملے تو آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، ہم آپ کو جو ہے وہ اس کے نوٹس جو ہیں وہ PDF فارم میں بھیج دیں گے، کیونکہ اگر یہ صرف 4-5 پوائنٹ لکھ کے آئے تو پاکستان فیئرس کا پیپر تو نہیں ہوتا۔ تو جہاد اگینسٹ سکس میں یہ صرف آپ کو یہ سلائڈ جو ہیں یاد کرانے کے لیے کہ جب آپ پیپر میں بیٹھیں تو آپ کو یہ نہ ہو کہ یاد ہی نہ آ رہا ہو کہ سید احمد شہید کون تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا۔ تو کوئکلی اسی لیے بتا رہے ہیں کہ پیپر سے پہلے بھی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو چیزیں پتہ چل جائیں گی کہ اچھا ان کا یہ کنٹریبیوشن تھا۔ تو جہاد اگینسٹ سکس میں ٹو اسٹارٹ جہاد اگینسٹ سکس thousands of Muslims volunteered to join his force starting from 1825۔ سید احمد selected پشاور اینڈ نوشہرہ ٹو بی رائٹ اسٹارٹنگ پوائنٹس۔ پھر انہوں نے رنجیت کو ایک لیٹر لکھا کہ اسلام قبول کر لو، جبکہ اس نے نہیں قبول کیا، تو ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی 21 دسمبر 1826 کو، جس میں مسلمانوں نے سکھوں کو شکست دی۔ یہاں سے فتح کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا جو ہیڈ کوارٹرز ہے وہ شفٹ کیا ٹورڈز کشمیر اور بالا کوٹ، اور وہاں پہ یعنی کہ پیوریفیکیشن آف دا جو سوسائٹی ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ سکھوں سے آزاد کرایا جائے، صاف کیا جائے اس سے۔ تو لیکن وہ اس بیٹل میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور سید احمد اور ان کے بھائی شاہ اسماعیل دونوں نے جو ہے وہ اپنی جانیں قربان کی۔ یہ فورنر آف پاکستان موومنٹ کس طرح کہ جہاد موومنٹ از ریگارڈیڈ ایز اے فورنر آف پاکستان موومنٹ، یعنی کہ یہ وہ بات تھی یہاں سے آپ نے سپریشن کا کانسیپٹ سٹارٹ کر دیا کہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ اسٹیٹ ہونی چاہیے جہاں پہ مسلمان جو ہے وہ اپنی ریلیجیس پریکٹسز کو ود فریڈم جو ہے وہ کر سکیں، ادا کر سکیں۔ سید احمد از وائڈلی ریگارڈیڈ ایز دا فاؤنڈر آف دا سب کانٹیننٹ اہل حدیث موومنٹ۔ بیسکلی یہ اہل حدیث موومنٹ جو ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اور ہز ٹیچنگز آر ہائیلی انفلوئنشل امنگ اٹس، جو ان کے ممبر تھے ان میں کافی زیادہ یہ پاپولر تھے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی حاجی شریعت اللہ۔ حاجی شریعت اللہ کی فرائضی موومنٹ سے مراد یہ فرائض ہے، یعنی کہ جو دین اسلام کے فرائض ہیں وہ ادا کرنے سے یہ فرائضی موومنٹ ہے۔ حاجی شریعت اللہ واز اے پرومیننٹ ریلیجیس لیڈر اینڈ اسلامک اسکالر فرام بنگال۔ مسلم ریوائول ان بنگال بگن ان 19th century بائی حاجی شریعت اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو بنیادی طور پہ یہ بنگال سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر ہندو جو زمیندار تھے بنگال کے ان سے۔
یہاں پہ نام ان کا حاجی شریعت اللہ 1781 میں پیدا ہوئے، لیفٹ فور یعنی کہ ارلی ایجز میں حجاز چلے گئے 1799 میں، 20 سال بعد وہاں پہ مکہ میں رہنے کے بعد واپس آئے. وہاں پہ یہ جو ٹیچنگز آف شیخ عبد الوہاب یعنی کہ وہابی موومنٹ تھی اس سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھے، تو اسی لیے انہوں نے یہاں پہ بیسیکلی وہابی موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کی. فرائزی موومنٹ ایمفیسائز پرفارمنگ آف فرائز یعنی کہ ریلیجس ڈیوٹیز. مسلمز آف بنگال ہیڈ بین کمپلائنگ ود دا لوکل کسٹمرز، یعنی کہ ادھر کی جو ہندوؤں کی رسمیں تھیں وہ بھی اڈاپٹ کرنا شروع ہو گئے تھے، تو یہ چیز ان کے لیے کافی پریشان کن تھی، تو اس کے اوپر انہوں نے. اور پھر سیکنڈ پرابلم یہ تھا کہ آپریشن آف ہندو زمیندارز بائی ایکسپلائٹنگ مسلم فارمرز. تو ایکسپلائٹیشن صرف اس طرح سے نہیں ہوتی کہ آپ کو پیسے نہ دیے، آپ اپنا ریلیجن بھی امپوز کرتے ہیں، تو دیٹ واز اے پرابلمٹک تھنگ. اور اس سوسائٹی میں جو کہ ہو رہی تھی، ہی ریزڈ وائس اگینسٹ برٹش پالیسی آف ڈسٹریس، یعنی کہ برٹش بھی جو ہیں وہ ہندوؤں کو اس طرح سے نہیں کرتے تھے، ہندوؤں کی جو سپریشن تھی اس کو وہ روکتے نہیں تھے. پھر اس سے یہ ہوا کہ ان کی جو موومنٹ ہے سٹارٹ ہوئی تحریک، اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ایک مومنٹم مسلم پیزنٹری کے اندر آیا کہ ہندو زمینداروں سے جان چھڑانی ہے اور کس طرح اپنے رائٹ کے لیے جو ہے وہ لڑنا ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن چونکہ یہ فورس زیادہ بڑھتی جا رہی تھی تو اس ڈر سے ہندو زمینداروں نے ان کو جو ہے وہ ڈھاکہ سے نکال دیا، اور پھر یہ فرید پور آگے جہاں پہ 1840 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ مجدد الافسانی دین الہی سے ریلیٹڈ. ولی اللہ شاہ ولی اللہ اپلفٹنگ آف دا مسلم سوسائٹی، شیعہ مسلم جو سیکٹیرینزم ہے. پھر سید احمد جہاد اگینسٹ سکس، اور شریعت اللہ ہندو زمیندار اور بنگال. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. اگلا جو ٹاپک ہوگا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، ادروائز آپ کو میٹیریل تو بہت مل جائے گا. سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح ہے. چھوٹا سا ایک کویشچن ہے آپ کے لیے. کویشچن یہ ہے جو ابھی ہم نے آپ کو پڑھایا ہے کہ جو مجدد الافسانی کا مین کنٹریبیوشن تھا وہ کیا تھا. کمنٹس میں آپ نے لکھ کے بتانا ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ نے لیکچر پورا سنا ہے، آپ کو کہانی کی سمجھ آئی ہے. کویشچن از مجدد الافسانی کا رول کیا تھا. سنگل لائن یعنی کہ 2-3 ورڈز کا پوائنٹ بتائیں گے کہ مجدد الافسانی کا رول اور کنٹریبیوشن کیا تھا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.